अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़िबा है, जो हम सब का खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतजिम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। अजीज बच्चों, 8 लेसन तक आपके एग्जाम हो चुके हैं। अब रहेगा 9, 10, 11, 12, ये 4 लेसन का एग्जाम होगा। आज हमें 11वां लेसन पढ़ना है, लेकिन पिछले काफी दिनों से क्लास नहीं हुई है, इसीलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो 9 नंबर की क्लास से हमारा रिवीजन रहेगा, ताकि 9 से 12 तक का आप एग्जाम अच्छे से दे सके। ठीक है ना? तो 9 नंबर की क्लास में हमने पढ़ा था लेसन नंबर 9, सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोगों का तर्जुमे के साथ याद हो चुकी होगी। तो सूरह फातिहा की एक आयत हमने पढ़ी थी, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम की, यानी सीधे रास्ते की। सूरह फातिहा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रोजाना नमाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ बांध करके हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है। और रहमान रहीम, जो रहमान है और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है बदले के दिन का, इंसाफ के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जब हम कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात का जवाब देता है कि मेरे बंदे ने, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। अब मेरा बंदा जो मांगेगा उसे अता किया जाएगा। तो हमें क्या मांगना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से? हमें सबसे बड़ी नेमत मांगना चाहिए हिदायत, कि अल्लाह हमें तो हिदायत दे दे। हिदायत इतनी बड़ी नेमत है, जो इससे बड़ी कोई नेमत, यानी बड़ी नेमतों में से एक नेमत है हिदायत का मिल जाना, सही रास्ते का मिल जाना और उस पर अमल की तौफीक का मिल जाना। तो यहाँ पे जो हम हिदायत मांग रहे हैं वो सही रास्ते की भी और उस रास्ते पर चलने की भी, दोनों चीज की हिदायत मांग रहे हैं। ये हिदायत कैसे मिलती है? ये हिदायत मांगने से मिलती है, इसलिए हम नमाज में भी मांगना चाहिए और अलग से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ के अंदर हमें मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा। इसकी सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम की यानी सीधे रास्ते की। रास्ते कितने हैं? रास्ते 73 रास्ते हैं। इस उम्मत के अंदर 73 रास्ते हैं। 72 रास्ते गुमराही के हैं, 72 रास्ते ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तक नहीं पहुंचाएंगे, जो जन्नत तक नहीं पहुंचाएंगे। एक रास्ता है जो जन्नत तक पहुंचाएगा। अब कितना कंफ्यूज वाली बात है कि जैसे आपको बॉम्बे जाना है और बॉम्बे जाने के 72 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता सही है। अब वो सही रास्ता कैसे है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और अगर उस सही रास्ते में हम नहीं गए तो हम फिर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पे हमारी मंजिल, इस्लाम के अंदर हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल है जन्नत, क्योंकि हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के ही बनाए गए थे और जन्नत हमारा असल वतन है, असल घर हमारा जन्नत है। तो जन्नत तक पहुंचने के लिए हमें सही रास्ता चाहिए और 72-73 रास्ते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 72 रास्ते जो है वो गुमराही के हैं, एक रास्ता ही आपको जन्नत तक लेकर के जाएगा। तो वो रास्ता कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हमने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि अल्लाह हमें रास्ता दिखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ को कबूल कर लिया
اور پورا قرآن پہنچا دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. ہم نے یہاں پہ ہدایت مانگی نا کہ اللہ ہدایت دے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے. لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن دو طرح سے ہدایت ہے، دو طرح سے ہدایت ہے. کیسے دو طرح سے؟ ایک، اس کے اندر صحیح راستے کی معرفت ہے، صحیح راستے کی پہچان بتائی گئی ہے، یا صحیح راستہ کون سا. اور دوسری ہدایت ہے اس پہ چلنے کی توفیق. دوسری ہدایت اس پہ چلنے کی توفیق. ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو بامبے کا راستہ پتہ چل جائے، تو راستہ پتہ چل گیا، آپ بامبے پہنچ نہیں سکتے. کب تک؟ جب تک اس راستے پہ چلے نہ. تو چلنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. تو چلنے کی توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو وہ ہدایت دیتا ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ نعمت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے والد کو نہیں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کو نہیں ملی. نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں ملی، اور نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو نہیں ملی. بتائیں اتنے قیمتی لوگ ہیں یہ لوگ، اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، نبی ہیں، دوست ہیں، لیکن ان کے گھرانے کو نہیں ملی. تو اس کا مطلب بہت قیمتی نعمت ہے یہ، اور آپ کو اور مجھے مل گئی. تو ہمیں اللہ رب العزت سے اور ہدایت مانگنا ہے، مانگیں گے انشاءاللہ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں پہ ریویژن تھا. دوسرا ہم نے پڑھا تھا، یعنی لیسن نمبر 9 میں ہی ہم نے دوسرا سبق پڑھا تھا، اللہ کہاں ہے. تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے. کیسا ہے؟ جیسی اس کی شان کو لائق ہے. کیسے ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیسے ہے اللہ یہ نہیں پتا، لیکن عرش پر ہے. کیفیت نہیں معلوم، مقام معلوم ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہوا جیسی اس کی شان کو لائق ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اس تعلق سے غلط عقیدے ہوتے ہیں. اللہ کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے کیا کیا غلط عقیدے ہوتے ہیں لوگوں کے؟ کہ اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر ہے. نعوذ باللہ، یہ بہت غلط عقیدہ ہے. ہر چیز کے اندر اللہ نہیں ہے، اللہ رب العزت عرش پر ہے. دوسرا عقیدہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اللہ رب العزت کسی کے اندر آ جاتا ہے. نعوذ باللہ، اس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں. یہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے. اللہ رب العزت کسی کے اندر نہیں آتا. اسی طریقے سے اللہ اولاد رکھتا ہے، بیٹا یا بیٹی، یہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے. دنیا اللہ کی پرچھائی ہے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جو آپ کو دائرہ اسلام سے نکال دے گا، جو آپ کو کافر بنا دے گا مسلمان سے. تو اللہ رب العزت عرش پر ہے. یہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ فرمایا، الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہوا. جب ہم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو جس کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے بولتا نا کہ اللہ میری پریشانی دور کر دے. ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے کہاں گئے تھے؟ معراج پر، آسمان پر گئے تھے. تو اللہ رب العزت عرش پر ہے. یہ بہت قیمتی علم ہے، اور یہ آپ کے ایگزام میں ضرور آئے گا. تو اچھی طریقے سے اس کو ہم لوگ اچھے سے سمجھ لیں گے. تیسرا سبق ہمارا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیرت کے سوال میں ہم نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمینہ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے ابو کا نام عبداللہ. یہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے. اب سبق نمبر، لیسن نمبر 10، لیسن نمبر 10 کا سبق نمبر 1 ہے نا. ہر لیسن میں 3 سبق ہوتے ہیں. تو لیسن نمبر 10 کا سبق نمبر 1 کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اسٹوری، آدم علیہ السلام کا واقعہ. تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس نے کہا یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی. اور نافرمانی کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے
اسے ڈانٹ لگائی اور اپنے دربار سے نکلنے کا کہہ دیا، تو اس کو کیا کرنا تھا؟ معافی مانگنا تھا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگا اور کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے آدم، میں اس کو سجدہ کیسے کروں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور کہا ابلیس نے، یا رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب دیکھیں خود غلطی کیا اور کیا کہتا ہے؟ اللہ تو نے گمراہ کر دیا۔ تو یہ ابلیس کی حرکت ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ صفت ہمیں اپنے اندر نہیں لانا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھے اور امی کو کہتے ہیں کہ امی آپ نے نہیں اٹھائی، یا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ بہن کی وجہ سے ہو گئی، بھائی کی وجہ سے ہو گئی، فلاں کی وجہ سے ہو گئی۔ ایسا ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، اپنی غلطی کسی اور کے اوپر نہیں بولنا چاہیے، یہ ابلیس کا عمل ہے۔ تو اس نے اللہ رب العزت کہا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے، یہ اتنا بیوقوف ہے یہ جنات شیطان، وہ یہ کہے کہ اس اسکول کی وجہ سے میں فیل ہو گیا، نہ اسکول ہوتا، نہ میرا ایگزام ہوتا، اور نہ میں فیل ہوتا۔ بیوقوف انسان ہے نا ایسا بولنے والا۔ وہ فیل کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے ٹیچر کی بات نہیں مانی، اس نے پڑھائی نہیں کی، اس نے عمل نہیں کیا ٹیچر کی بات کا، اس لیے فیل ہوا ہوں۔ تو اسی طریقے سے ابلیس بھی کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یعنی تو نے ایگزام لیا اور تیرے ایگزام کی وجہ سے میں فیل ہو گیا۔ اور کیا کہتا؟ اب مجھے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ انسان کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کر دوں گا، یعنی میں گناہ کو سوار کر کے خوبصورت کر کے انسان کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہم گناہ کا کام کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ شیطان نے اس کو اچھا بنا کر کے لایا ہے۔ جیسے بعض بچوں کو موبائل دیکھنا اچھا لگتا ہے، کارٹون دیکھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کو اچھا بنا کر کے لایا ہے۔ پڑھنا اچھا نہیں لگتا، جبکہ پڑھنے سے اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ پڑھنے سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، علم سے اچھی اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ علم کی وجہ سے ہی تو آدم علیہ السلام کا اتنا مقام ہوا تھا۔ علم کے وجہ سے ہی تو کسی کا بھی، آپ اگر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کسی کی عزت ہو رہی ہے، کیوں ہوتی ہے عزت؟ کیونکہ علم ہوتا ہے اس کے پاس۔ علم ہی انسان کے سب سے بڑا زیور ہے، سب سے بڑی عزت کی چیز ہے۔ اچھے کپڑے پہن لینے سے ہم عزت والے نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا اچھا کیریکٹر نہ ہو، اور اچھا کیریکٹر کب ہوگا، اچھے عمل کب ہوں گے؟ جب اچھا علم ہوگا۔ اچھا علم ہوگا تو اس میں اچھا عمل ہوگا۔ تو شیطان ہمارے لیے گناہ کو خوبصورت بنا کے لاتا ہے، اور کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اور میں قسم کھاتا ہوں، شیطان نے کیا کیا؟ قسم کھایا کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ کو میں بیٹھوں گا۔ کہاں بیٹھے گا وہ؟ صراط مستقیم پہ، جو ہم نے دعا کی نا، پہلا تو ہمیں صراط مستقیم عطا کر، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ اسی راستے میں بیٹھے گا۔ جو 72 راستے گمراہی کے ہیں وہاں نہیں جائیں گے، یہ صراط مستقیم پہ بیٹھتا ہے اور ہمیں ہی گمراہ کرے گا۔ یعنی یہودی، نصرانی اور مجوسیوں کو یہ گمراہ نہیں کرتا، یہ کس کو گمراہ کرے گا؟ وہ مسلمان جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے اس کے پاس آتا ہے، اور وہ بچے جو قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان بچوں کو یہ گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ محتاط یعنی چوکنا رہنا ہے شیطان سے۔ کیسے پتہ چلے گا شیطان آ گیا؟ وہ ہمیں برے آئیڈیا دیتا ہے، نافرمانی کے آئیڈیا دیتا ہے، ابو کے نافرمانی کرو، امی کی نافرمانی کرو، کھیلو، اس قسم کے آئیڈیا دیتا ہے۔ پھر ان پر ہمارا، تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور ان پہ حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے، اور آپ ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے کہ اللہ نعمت دے رہا ہے اور نعمت کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ زیادہ تر لوگ کیسے ہوں گے؟ نعمت کا شکر ادا نہیں۔ نعمت کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمیں ملی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، کہ ہمیں امی ابو کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ ہمیں کان، آنکھ، دل، اتنی خوبصورت صورت اور اتنی ساری نعمتیں ہمیں کس نے عطا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔
کچھ بچے کلاس میں بیٹھ کر کے کھیل رہے ہیں. کھیلنا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ سننا ہے کلاس کو. اگر آپ اچھے سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا. ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، نبی کا فرمان سن رہے ہیں، تو ہمیں ادب سے سننا چاہیے، کیونکہ ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کی بات سن رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں ان کے آگے سے پیچھے سے آؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور اکثر کو تو ناشکرا پائے گا. یعنی نعمت اللہ تو دے گا اور یہ اس کی نسبت کسی اور کی طرف کریں گے. یہ نعمت ہم کو کسی اور نے دیا ہے، یعنی کسی فرشتے نے یا کسی جنات نے یا کسی انسان نے یا کسی پتھر نے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں پتھر کی وجہ سے، فلاں مورتی کی وجہ سے مجھے یہ نعمت مل گئی، فلاں پیڑ کی وجہ سے یا فلاں دھاگے کی وجہ سے مل گئی، یا فلاں تعویذ کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا. تو یہ نسبت نعمت اللہ نے دی، لیکن نسبت ہم نے کسی اور کے طرف کر دی. تو یہ ہے ناشکرا پر، اور اسی ناشکرے کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اور اپنی نعمت روک دیتا ہے. جب بندہ ناشکرا پن کرتا ہے، کیا دلیل اس بات کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت اور بڑھاؤں گا. تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں اور بڑھ جائے یا وہ نعمت رک جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں دیا ہے. یہ کسی انسان نے نہیں دیا، یہ کسی فرشتے یا کسی جنات نے نہیں دیا، یہ کسی پتھر یا کسی دھاگے نے یا کسی نقش نے نہیں دیا. یہ جتنی بھی نعمت ہے اے اللہ تو نے ہم کو عطا کیا ہے. تو شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا مشن ہے کہ بندے کو اللہ سے کاٹ دینا، الگ کر دینا، کہ نعمت اللہ دے رہا ہے اور یہ نسبت کسی اور کی کر کے اور اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے اور یہ جہنم چلا جائے. جب بندہ نعمت کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، شرک کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دیا لیکن اس نعمت میں کسی اور کو اس نے شریک کر لیا، اور اس طریقے سے وہ دائرے اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو یہی شیطان کا پورا چال ہے اور کوشش ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی گئی. اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے انسان سے. لیسن نمبر 11 جو آج ہماری کلاس ہے، نہیں اس کا سبق نمبر 2، 10 کا سبق نمبر 2، آداب اور دعا. اس میں ہم نے دعا پڑھی تھی، سیکھی تھی، آداب سیکھے تھے. سو کے اٹھنے کے ادب، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے سو کے اٹھنے کا، انسان کو سو کے اٹھنے کا ادب سکھایا ہے. تو سو کے اٹھنے کا کیا ادب ہے کہ جب ہم سو کر کے اٹھیں تو پہلے اپنے ہتھیلی سے، یہ جو ہتھیلی ہوتی نا، ہتھیلی سے اپنے چہرے کو مل لیں، ایسا کر کے ایسا مل لیں، فرسٹ کام. پھر اس کے بعد کیا ہم دعا کریں گے؟ الحمدللہ الذی احینا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. یعنی میں مر چکا تھا، اے اللہ تو نے مجھے اٹھا دیا. تو موت جو ہوتی، نیند جو ہوتی ہے وہ چھوٹی موت ہوتی ہے، اور اب ہم بڑی موت کی طرف جا رہے ہیں. کب بڑی موت آئے گی یہ ہمیں نہیں پتا. جیسے نیند کب آئے گی یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیا؟ نیند کب آئے گی ہمیں پتا نہیں ہوتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات میں نیند آ جاتی ہے، کبھی ہوتا نہیں بھی آتی ہے، کبھی دن میں نیند آ جاتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی ہے. کبھی ہم بس میں بیٹھے ہیں نیند آ جاتی ہے، کبھی ہم امی کے پاس سے نیند آ جاتی ہے، لیکن کبھی نہیں بھی آتی ہے. تو نیند کب آئے گی یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے موت کب آئے گی یہ بھی ہم نہیں جانتے. تو موت، نیند بھی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے. تو جس طریقے سے اللہ موت کے بعد ہمیں اٹھا دیتا ہے، نیند کے بعد ہمیں اٹھا دیتا ہے، اسی طریقے سے موت کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں اٹھا دے گا. تو نیند سے اٹھنے کے بعد ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی. مسلم شریف کی کون سی حدیث پڑھی تھی؟ نمبر 2561 نمبر کی ہم نے حدیث پڑھے تھے. المسلم اخو المسلم، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جتنے بھی مسلمان ہمیں نظر آ رہے ہیں
وہ غازہ کے اندر جن بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اسکول کے ہیں، ہمارے مدرسے کے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. تو ہمیں ان کے لیے غلط سوچنا چاہیے کہ اچھا سوچنا چاہیے؟ بھائی ہیں، ان کے لیے ہمیں اچھا سوچنا چاہیے. نبی مکرم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتا ہے نا، ملا ہوا ہوتا ہے. جب ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے، سارا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے. جیسے پورے جسم کے اندر کہیں ایک جگہ آپ کو زخم ہو جائے، کوئی چیز لگ جائے، تو پورا جسم میں بخار ہوتا ہے. کہ صرف اسی جگہ میں بخار ہوتا ہے؟ پورے جسم میں حرارت محسوس کرتا ہے. اس کی تکلیف، اس زخم کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسی ایک مسلمان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پورا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اتنی محبت ہوتی ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے. کیوں محبت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک رسول اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں. اس لیے ان کے اندر اللہ سے محبت ہوتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت ہوتی ہے. تو ہمیں دوسرے مسلمان کے لیے غیبت چغلی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو برا نہیں کہنا چاہیے یا ان کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، حسد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے یا مسلمان بہن کے لیے پسند کرنا چاہیے. کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام کی، تو اس حساب سے بھی ہم بہن بھائی ہوئے. اور دوسرا یہ کہ ہم کلمے کے حساب سے بھی، کلمے کے مطابق بھی ہم لوگ بہن بھائی ہو گئے، کیونکہ ہم نے ایک ہی کلمہ پڑھا ہے. اب ہمارا آج کی کلاس شروع ہوتی ہے لیسن نمبر 11. لیسن نمبر 11 کا سبق نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہمیں ہدایت کی دعا کرنی ہے. نماز کے اندر بھی جب ہم دعا کریں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں. اور نماز کے بعد بھی جب ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو یہ عظیم دعا، سب سے قیمتی دعا کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تو ہدایت عطا فرما دے. ہدایت کے 2 معنی میں نے آپ کو بتایا. ایک ہدایت تو قرآن کو پڑھنے سے مل جائے گی، لیکن ایک ہدایت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہوگی اور کوشش بھی کرنی ہوگی، جدوجہد بھی کرنی ہوگی، اور جو شرائط ہیں وہ شرائط کو بھی پورے کرنا ہوگا، تب جا کر کے دوسری ہدایت ملے گی. اگزامپل پھر سے سمجھ لیجئے. ہدایت دے صراط مستقیم کی. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا. وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. مطلب اس راستے پہ چل کر کے لوگوں نے انعام پا لیا. کیا انعام پا لیا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی جنت. وہ راستہ ہم کو دکھا دے. تو راستے 72 نہیں 73 راستے، اور 72 راستے جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں. ایک راستہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف اور جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو یہ جو 72 راستے ہیں اس میں شیطان ہمیں بہت تیزی کے ساتھ بلا رہا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ یہ 73 راستوں میں صحیح راستہ کون سا ہے؟ اور یہ بہت اہم سبق ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں واپس اپنے گھر جنت میں جانا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں راستہ صحیح چاہیے. اللہ رب العزت تک ہمیں پہنچنا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے پاس ہم کو جانا ہے، تو ہمیں راستہ صحیح چاہیے. تو جیسے آپ کو بامبے جانا ہے تو بامبے جانے کا راستے بہت سارے ہیں لیکن سب غلط راستے ہیں، ایک راستہ صحیح ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ راستہ صحیح ہے؟ یہ آپ کو علم سے پتا چلے گا. جب آپ کو علم ہوگا یا کسی علم والے سے، جیسے پہلے جو اس راستے پہ چلا ہوا ہے تو آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ بامبے جانے کا راستہ ہے، رائٹ. پھر جب آپ اس پہ چلیں گے، اگر آپ کو پتا چل گیا یہ راستہ بامبے جانے کا اور آپ وہ راستے پہ جا کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تو کیا بامبے پہنچ جائیں گے؟ نہیں. دوسرا کام رہے گا اس پہ چلنے کا. پہلا کام رہے گا
راستہ پتہ کرنے کا، اور دوسرا کام رہے گا اس پہ چلنے کا۔ اب جب آپ چلیں گے تو لوگ ڈسٹرب کرنے والے بھی آئیں گے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، گمراہ کریں گے، یعنی شیطان آپ کو اس راستے سے ہٹانے کے لیے بار بار آئے گا، لیکن آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں اللہ رب العزت کا راستہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ راستے کتنے ہیں؟ 73 راستے ہیں، 72 راستے جہنم میں لے کے جانے والے، صرف ایک راستہ جنت میں لے جائے گا۔ اب وہ ایک راستہ کون سا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ علم سے پتا چلے گا۔ کس علم سے پتا چلے گا؟ قرآن اور حدیث کے علم سے پتا چلے گا۔ کیا دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن و حدیث کے علم سے پتا چلے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔ الف لام میم لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ میں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے متقیوں کو۔ ہدایت دیتی ہے راستہ بتا دیتی ہے، راستہ دکھا دیتی ہے، راستے کا علم دے دیتی ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں صحیح راستہ پتہ چل جائے گا، لیکن صحیح راستہ پتہ چل جانے سے کیا ہم جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نہیں، اس پہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو یہ چلنے کی ہدایت کون دے گا؟ راستہ بتانے کی ہدایت تو قرآن سے، نبی سے مل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راستہ تو پتہ چل گیا، لیکن چلنے کی ہدایت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ جو اس پہ چلنے کا حقدار ہوتا ہے، جو چلنا چاہتا ہے، جو چلنا چاہتا ہے اللہ رب العزت اسے چلاتا ہے۔ یعنی جو عبادت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ اسے دیتا ہے۔ تو اب ہم کو یہاں پہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ہدایت دے دے، مطلب راستہ بھی دکھا دے اور اس پہ چلا بھی دے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا کریں گے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ ہے صحابہ کا راستہ، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کی دلیل ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 69 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ آل عمران میں ہے یا سورہ نساء میں ہے، میں کنفیوز ہو رہا ہوں، تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے انعام کیا ان پر، کس پر؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صالحین کون ہے؟ یہ صحابہ اکرام ہے۔ تو ان کے راستے پر جیسے انہوں نے ایمان لائے تھے اور عمل کیے تھے، ویسے ہی ہمیں ایمان لانا ہے اور عمل کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہدایت کے تعلق سے آپ لوگ سمجھ گئے اچھی طریقے سے۔ دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ہدایت نبی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے، رائٹ، اور دوسری ہدایت اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کسے دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کی کلاس کا پہلا سبق تھا، لیسن نمبر 11 کا۔ اور لیسن نمبر 11 کا دوسرا سبق ہے اسلام کی بنیادی تعلیم، بیسک نالج اسلام کا کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ دین مذہب، تو ہمارا دین ہے اسلام۔ ہمارے دین میں اور دوسرے دینوں میں کیا فرق ہے؟ تو دوسرے جو دین ہیں وہ اس مذہب کے یا ان لوگوں نے، ان کے والدوں نے، ان کے باپ داداؤں نے بنائے ہیں، ان کے بڑے لوگوں نے بنائے ہیں، ان کے علم والوں نے بنائے ہیں۔ لیکن اسلام یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اور جو دوسرے مذہب ہیں، ان لوگوں نے یا ان کے بڑوں نے ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو خود بنایا ہے کہ شادی اس طریقے سے کرنا ہے، میت اس طریقے سے کرنا ہے، بزنس اس طریقے سے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے رہنا ہے، اور کس نے کیا جرم کیا ہے تو اس کو کیا سزا دی جائے گی، یہ طریقے ان نے بنائے۔ لیکن اسلام ساری کائنات کا خالق مالک جو ہمارا رب ہے، جو سورج چاند اور زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس نے بنایا ہے اس دین کو۔ اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا پاکیزہ دین ہے۔
تو اس میں نہ ہم کوئی چیز نئی داخل کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں اس دین کے اندر سے، اس دین کے اندر سے، کیونکہ یہ اللہ نے نازل کیا نا۔ ہاں اگر انسان نازل کرتا، انسان بناتا، جیسے ہمارے دادا بناتے، تو کچھ میں اس میں چینج کر سکتا تھا، ہمارے پردادا بناتے تو ہم اس میں سے کچھ چینج کر سکتے تھے، ہمارے بڑے پڑھے لکھے کوئی شخص بناتے تو ہم اس میں سے کچھ چینج کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ نے بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم اسلام دینا، کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور اس دین کو دین ہونے کی حیثیت سے پسند کیا اور اسے مکمل کر دیا۔ تو نازل بھی اللہ نے کیا، پسند بھی اللہ نے کیا، اور اس کو کمپلیٹ بھی اللہ نے کیا۔ اب جس دین کو اللہ کمپلیٹ کر دے اس کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے ایک گھر کسی نے بنا کر کے دیا اور اس نے کہا کہ بھائی یہ گھر ہم نے آپ کو بنا دیے، یہ کمپلیٹ کر دیے، لیکن ہم وہاں سے دیوار ہٹا دیں، دروازہ ہٹا دیں، کھڑکی ہٹا دیں، اس کا مطلب کہ جس نے کمپلیٹ کیا ہے اس کا کمپلیٹ کرنا ہم کو پسند نہیں آیا، اس نے ٹھیک کمپلیٹ نہیں کیا۔ تو نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے اس دین کو نازل کیا، اس نے کمپلیٹ کیا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ انکمپلیٹ ہے، اس میں ایک عمل یہ بھی ہونا چاہیے تھا۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ تو یہ دین اللہ نے نازل کیا، اللہ نے کمپلیٹ کر دیا، نہ ہم اس کے اندر کچھ چیز داخل کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس میں سے کچھ نکال سکتے ہیں، جیسا ہے ویسا ہی ہم کو عمل کرنا ہے، اور بہت بہترین دین ہے۔ جب آپ کسی دوسرے مذہب والوں کے ہاں جا کر کے رکیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے دین میں اور ہمارے دین میں کتنا فرق ہے۔ وہاں پہ بچیوں کی عزت نہیں ہوتی، ان کے لیے کھانے کا الگ انتظام ہوتا ہے، ان کے کپڑے کا، ان کے اسکول کا، اور لڑکوں کے لیے الگ، لڑکوں کا الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام میں لڑکیوں کی زیادہ محبت ہوتی ہے لڑکیوں سے، اور لڑکوں لڑکیوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ وہاں پہ ان کے امی اور ابو آتے ہیں، شراب پی کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کے ابو کبھی شراب پی کے آتے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے وہاں پر جب تہوار ہوتے ہیں تو شراب پینا ضروری ہو جاتا ہے، اور جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، تو وہ لوگ پیسے کو برباد کرتے ہیں، یعنی پٹاخے وغیرہ لا کر کے اور پیسے کو جلا دیتے۔ تو ہمارے دین میں اور دوسرے دین میں، یہاں پہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کوئی پیسے لگتے ہیں؟ صرف وضو کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں اور اللہ کی بات کر سکتے ہیں۔ وہاں تو فلاں چیز خریدنا پڑے گا، پھر جا کر کے آپ اللہ کی بات کرو گے۔ تو ہمیں جو دین ملا ہے وہ بہت پیارا دین ہے، بہت اچھا دین ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑی ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ اس دین میں کیا فرق ہے، اس دین میں کیا فرق ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا اچھا دین ملا ہے۔ یہاں پہ پاکی آدھا ایمان کہا گیا، وہاں پاکی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مسلمان پاک صاف رہتا ہے، اور دوسرے مذہب میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ دوسرے مذہب میں ہر چیز کے اندر فرق ہے، لیکن دوسرے مذہب میں اور اس مذہب میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ دوسرے مذاہب میں اور اس مذہب میں ایک سب سے بڑا فرق ہے۔ جو بچہ اس فرق کو بتا دے گا اسے ایک بہت پیارا گفٹ دیا جائے۔ اس مذہب میں اور ہمارے مذہب میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق بتانا ہے، تو جسے میں کہوں گا وہ بتائے گا۔ عائشہ نے سب سے پہلے ہاتھ جو ہینڈ ریس کیا ہے، بتائیے عائشہ۔ رسول اور رب پہ، ایک رب پہ عبادت کرنا۔ ایک رب کی عبادت۔ کیا بتایا عائشہ باجی نے؟ کہ دوسرے مذاہب میں اور اس مذہب میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مخلوق کی عبادت ہوتی ہے، یہاں خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور وہاں پر بنی ہوئی چیز، اللہ نے جس کو بنایا ہے اس کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اس فرق نے مسلمان کو ایک کر دیا، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، کیونکہ ایک اللہ کی بات مانتے، ایک نبی کی بات مانتے، تو یہ سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ لیکن دوسرے مذہب میں کیا ہوتا ہے؟
کہیں 3 کی عبادت ہے، کہیں 10 کی عبادت ہے، کہیں 33 کروڑ کی عبادت، تو وہ کئی ٹکڑوں میں بٹے رہتے ہیں. کوئی کسی کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کی بات مانتا ہے، کوئی کسی کی بات مانتا ہے. یہاں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک اللہ کی بات مانتے ہیں. تو ایک اللہ کی بات مانتے ہیں تو سب ایک جیسے ہیں، ہے نا. ان کے یہاں کے ریتی رواج ایک جیسے رہتے ہیں، ان کے یہاں کے چہرے ایک جیسے رہتے ہیں، ان کے یہاں کے کپڑے ایک جیسے رہتے ہیں، ان کے یہاں کی مسجد ایک جیسی رہتی ہیں. لیکن اس کے اندر بھی مسلمانوں نے کچھ چھیڑخانی کی ہے اور اس دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہے. تو اب اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرنے لگے ہیں. تو جو لوگ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں وہ اصل میں مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہی ہوتا ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. چلیں، تو اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں فرق بھی ہم نے دیکھا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان و شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس مذہب میں پیدا کیا، ہمیں اسلام جیسی نعمت دی. پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے، کہ جسے اسلام مل گیا اسے دنیا اور معافیہ سے قیمتی چیز مل گئی. دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے اس سے قیمتی چیز اس کو مل گئی. بتائیے آپ کتنی بڑی چیز ہے اسلام. کیونکہ اسلام مل گیا. جس کو اسلام نہیں ملا ہے نا، آپ ان سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ان کے دن اور رات کیسے گزر رہی ہے. اور پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں، ہے نا. اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے. تو آج کی لیسن کا تیسرا سبق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی میں ابھی تک ہم نے کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں. سیرت النبی یعنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیرت کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم نے ابھی وقت کتنا بچا ہے ہمارے پاس؟ وقت تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا 5 منٹ ہم لوگ لیتے ہیں کیونکہ بیچ میں لائٹ چلے گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک ایسی ہستی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ ایسی شخصیت دنیا نے نہ کبھی دیکھی نہ دیکھے گی. آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، ان میں سے ایک نایاب خوبی یہ تھی کہ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ کے دل کے اندر بے انتہا رحمت تھی، محبت تھی. کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے اور ساری مخلوق کے لیے. صرف انسانیت نہیں، ساری مخلوق کے لیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں اس میں ایک نایاب خوبی تھی کہ آپ کو انسانیت سے بے انتہا محبت تھی. آپ انسانیت کو تڑپتا ہوا، پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. تو انسانیت کو کس طریقے سے اچھا کیا جائے یا اچھا ان کو دیا جائے کچھ، اس کے لیے آپ نے زندگی بھر کام کیا. اپنے کھانے پینے، اپنے گھر، اپنے گاڑی بنگلے کے لیے آپ نے کام نہیں کیا. آپ نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے پوری زندگی کام کیا. تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے سب سے بڑی چیز تھی کہ ان کو لٹریٹ کرنا، تعلیم یافتہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی جو نایاب خوبیوں میں سے تھی وہ یہ تھی کہ آپ ٹیچر تھے. اور کیسے ٹیچر تھے؟ ٹیچر کیسے تھے؟ ٹیچر میں 2 خوبی آپ کے اندر تھی. ایک تو آپ کے پاس صحیح علم تھا اور اس پر عمل تھا اور اس پر یقین تھا. صحیح علم، پھر اس پر ایمان، یقین، پھر اس پر عمل. جس ٹیچر کے اندر یہ 3 چیز ہوتی ہے وہی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو کچھ دے پاتا ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہو تو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ تک اپنا میسج نہیں پہنچا سکتا. اگر صحیح علم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیز پہنچائے گا. صحیح علم ہے لیکن کانفیڈنس نہیں ہے، اور کانفیڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان، یقین. تو جب یقین ہوتا ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو یقین کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ عمل. اگر عمل نہیں ہوتا ہے
تو بھی وہ نہیں پہنچا سکتا، ہے نا. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خوبی ہم نے جانا، نایاب خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. تو انسان کے لیے بھی رحمت ہے اور جانوروں کے لیے بھی، پتھروں، مطلب سبھی پیڑوں کے لیے بھی رحمت ہے. اس کی چند مثالیں آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک بار کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک شخص کی آواز سنی کہ وہ کرا رہا ہے، وہ رو رہا ہے. تو آپ اس گھر کی طرف چلے گئے، گھر کے اندر گئے. ایک غلام آٹا پیس رہا تھا، کہا کہ، اور رو رہا تھا. کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ میرے مالک نے اتنا آٹا پیسنے کا کہا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو وہ مجھے مارے گا، اور میں بھوکا بھی ہوں اور میرے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اور مجھے یہ پیستے بھی نہیں بن رہا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. مجھے پیستے بھی نہیں بن رہا ہے، اور اگر میں نے نہیں پیسا تو میرا مالک آئے گا اور مجھے مارے گا، اس لیے میں روتا ہوں. تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہٹ جاؤ، اور خود پیسنے لگے. اور اس سے کہا کہ تم سو جاؤ، تھوڑا سا لیٹ جاؤ. تو وہ سو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا آٹا پیس دیا. اور پیسنے کے بعد کیا ہوا؟ پیسنے کے بعد آپ چلے گئے، آٹا پیسنے کے بعد آپ چلے گئے. اٹھا وہ، کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ پورا پسا ہوا ہے، بڑا خوش ہو گیا. دوسرے دن یا دوسری بار آپ کا اس گلی سے پھر گزر ہوا، تو وہ شخص پھر رو رہا تھا اور کرا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کا آٹا پیس دیے اور اسے سلا دیے اور پھر واپس آ گئے. کچھ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت کی حقیقت مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہی بلال تھے. اب آپ بتائیں، ہم کوئی غریب آدمی ٹھیلا چلاتے ہوئے جاتا ہے اور اس سے ٹھیلا نہیں ڈھکیلا جاتا. کوئی بوڑھا آدمی رکشہ چلا رہا ہے اور اس سے رکشہ چلاتے نہیں بن رہا ہے ٹیک پر، کیا ہم کبھی اترتے ہیں؟ کیا ہم اس ٹھیلے پہ ہاتھ لگاتے ہیں؟ ہمیں انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ اس فقیر کا، اس غریب کا ہم کام کریں گے تو یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور وہ ایک غلام کا آٹا پیس رہے. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ آپ بے انتہا رحم دل تھے. کسی کو روتا ہوا، کسی کو پریشان ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے، ہے نا. ایک بار ایسی ہوا کہ آپ کے صحابہ نے ایک چڑیا کا بچہ لے آیا. اب چڑیا کا بچہ لے آیا کھیلنے کے لیے، تو دوسری اس کی جو ماں تھی اور اس کے جو ابو تھے وہ چیخنے لگے، چلانے لگے، آنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ماں کو یہ بچہ دے دو اور ثواب حاصل کرو. تو اس چڑیا کے بچے کے اوپر رحم کہ اس کی ماں کے پاس اس کو پہنچا دو، اس سے اللہ رب العزت تمہیں کیا دے گا؟ اس سے اللہ تمہیں ثواب دے گا، اللہ خوش ہوگا. اس طریقے سے ایک بار آپ گزر رہے تھے اور ایک پیڑ سوکھا تھا، پیڑ سوکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ اس میں پانی ڈالو اور اللہ سے ثواب حاصل کرو. سبحان اللہ. تو آپ کس کس کے لیے رحم دل تھے؟ پیڑ کے لیے بھی رحم دل تھے اور جانوروں کے لیے بھی. ایک بار کیا ہوا، ایک اونٹ آیا اور آپ کے پاس آ کر کے رونے لگا بیٹھ کر کے. ایسا کیوں ہوا؟ اتنے ہزاروں لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے؟ یہ آ کر کے کیوں بیٹھا رسول اللہ کے پاس؟ سائنٹسٹوں نے اس کا جواب دیا کہ جو انسان رحم دل ہوتا ہے اس کے پاس سے ایک ایسی ویو نکلتی ہے کہ لوگ اس کے پاس آنا پسند کرتے. پھر سے سمجھیے، آپ کو اس کا پریکٹیکل نالج، پریکٹیکل جو ہے میں بتاتا ہوں. ایک بچہ ہے، اس کی آنکھ میں آپ پٹی باندھ دیں، اور آپ کا جو چھوٹا بھائی ہوگا نا، بہن ہوگی چھوٹی سی، اس کی آنکھ میں پٹی باندھ دیں. جب وہ رونے لگے، تھوڑی دیر بعد جب رونے لگے، تو اس کو 2-3 خواتین کو آپ بٹھا دیجئے اور سب کی گود میں اسے ڈالیے.
وہ اس کی ماں کے پاس جا کے اپنے آپ چپ ہو جائے گا. کیوں؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ میری ماں کی وہ؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو کہ کوئی عقل ہے؟ وہ کیوں چپ ہو گیا؟ کیونکہ اس کی ماں کے اندر اس کے لیے محبت ہے. تو وہاں پہنچ کر کے اس کو سکون ملا. اس بچے کو اس شخص کے پاس جا کر کے سکون ملتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے. پھر سے سمجھیے بات کو. ایک دیکھنا، ایک اور پریکٹیکل کرنا. کبھی کوئی پاگل ہے اور اسے کچھ چیز چاہیے، پاگل کو کوئی چیز چاہیے، تو وہاں پہ کوئی گنڈا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی چور ہے، اور وہیں پہ کوئی نیک انسان ہے. وہ کس کے پاس آ کر کے اور کھانا مانگتا ہے، کس کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے؟ تو وہ پاگل نیک انسان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے. تو جو نیک انسان رہتا ہے اس کے آس پاس اس کی پازیٹیو انرجی رہتی ہے. یہ سائنس کا کہنا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام بھی یہی کہتا ہے دوسرے انداز میں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ لوگ جو بے زبان لوگ ہوتے ہیں، بے سمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس آ کر کے سکون محسوس کرتے ہیں. جیسے کوئی بھی جب رسول اللہ کے پاس آتا تھا تو سکون محسوس کرتا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتا تھا، سکون محسوس کرتا تھا. تو نیک لوگ تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک تو کوئی نہیں تھا. تو وہ جانور، بے زبان جانور اونٹ، اور رسول اللہ کے پاس آ کر کے رونے لگا. مطلب اس کو بھی رحمت کی امید کہاں ہے؟ رحمت للعالمین کے پاس. رسول اللہ نے بلایا، اس کے مالک کو بلاؤ. مالک کو بلایا گیا. یہ کیوں روتا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے کام لیتا ہوں. کہا کہ اس سے کام مت لو، اسے چھوڑ دو. اور سرکاری سیل لگا کر کے آپ نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا مالک اس اونٹ سے بہت کام لیتا تھا اور وہ ضعیف ہو گیا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اور پھر اس کے لیے طے کر دیا تھا کہ اس کو ذبح کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے اس کو آزاد کرا دیا. تو کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانور کے لیے بھی رحم دل تھے، اور پیڑ کے لیے بھی رحم دل تھے، اور چڑیا کے لیے بھی رحم دل تھے. انسان کے لیے تو بے انتہا رحم دل تھے، انسان کے لیے بے انتہا رحم دل تھے. لیکن ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنی امی پر رحم نہیں آتا، ہمارے ابو پر رحم نہیں آتا کہ وہ صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کچھ کام کرا لیں. ابو صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، ہم ان سے کم اچھے سے بیٹھ کر کے بات کر لیں، ان کے ساتھ ان کی بات مان لیں، ان کا کوئی کام کرا دے. تو ہم کیسے نبی کے امتی ہیں؟ ہم رحم دل نبی کے امتی، اور ہمارے اندر رحم نہیں، محبت نہیں. کوئی غریب دکھ رہا ہے، ہم اپنا کھانا ان کو لے جا کر کے نہیں دے رہے. اور کون سا کھانا دے رہے ہیں؟ جو خراب ہو گیا ہے یا خراب ہونے والا ہے، بچا ہوا، اور اچھا کھانا خود کھا رہے ہیں. ہمارے اندر رحم نہیں. یہ سب سے بڑی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. یہ صفت نہیں تو ہم انسان ہی نہیں. یہ صفت اگر نہیں تو ہم انسان ہونے کے لائق نہیں ہے. انسان کی صفت ہے کہ اس کے اندر رحم دلی ہے، اور جتنی زیادہ رحم دلی رہے گی آپ کے اندر کوالٹی اتنی زیادہ اللہ رب العزت داخل کرے گا. تو ہمارے اندر ہم کو کیا لانا ہے؟ رحم دلی لانا ہے. رحم دلی کیسے آئے گی؟ رحم دلی کیسے آئے گی؟ دعا سے. ہم سب کے لیے دعا کریں، تو جس کے لیے دعا کریں گے اس سے ہمیں محبت پیدا ہوگی، اور پھر اس سے رحم دلی ہمارے اندر آئے گی. اچھا، دوسرا کیا میں نے بتایا تھا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد نہیں تھے، ابو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ کے اندر کوئی برائی نہیں آئی. جس کے ابو نہیں ہوتے اس کے اندر برائی آ جاتی ہے نا، تو ان کے اندر برائی نہیں آئی. پھر کچھ دن کے بعد ان کی امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر کچھ دن کے بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر وہ چچا کے ہاں رہتے تھے، اور چچا سے بھی ان کے اندر رحم دلی تھی کہ چچا کے اور زیادہ بچے تھے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کے چچا کا ہاتھ بٹاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں پہ دادا کا ذکر آیا ہے ہماری کلاس میں. تو ہمارے نبی کے دادا کا کیا نام تھا؟ ہمارے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. عبد المطلب یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، بادشاہ تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور سردار کی سیٹ میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا.
اور سردار کے سامنے کوئی چل نہیں سکتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور جب یہ دادا کے ساتھ چلتے تھے تو آگے آگے چلتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ بچے کو پیچھے کرو تو دادا کیا بولتے تھے؟ ابو طالب عبد المطلب بولتے تھے کہ اس بچے کی شان الگ ہے، اسے چلنے دو. پھر جب آپ جو بادشاہ یعنی وہ عبد المطلب جو تھے وہ سردار تھے تو یہ اپنے تخت پہ جا کر کے بیٹھتے تھے لوگوں کی بات سننے کے لیے، قبیلے کی بات سننے کے لیے. تو اس تخت پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا. بیٹھ سکتا ہے کیا بھائی؟ جو کلیکٹر کی سیٹ ہے وہ سیٹ پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. تو وہ دادا جا کر کے بیٹھتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اور وہ بھی جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. لوگ ہٹاتے تھے تو دادا کیا کہتے تھے؟ نہیں، اس بچے کو بیٹھنے دو، اس کی شان نرالی ہے، یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے. اور یہی دادا تھے جنہوں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد. کس نے نام رکھا تھا؟ عبد المطلب نے نام رکھا تھا. اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے خانہ کعبہ گئے تھے اور آپ کا نام رکھے تھے اور پھر آپ کی خوشی میں اللہ کے نام سے جانور ذبح کیے تھے. تو عقیقہ ہے نا، آپ کے نام سے جانور ذبح کیے تھے. یہ کون سی رسم تھی؟ یہ دین ابراہیم کی رسم تھی، یہ رسم تھی. یعنی دین ابراہیم کا یہ دین تھا. ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسا ہوتا تھا کہ نام رکھا جاتا تھا اور جانور قربان کیے جاتے تھے اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کے خوشی کے لیے. تو ایسا حضرت عبد المطلب نے کیا تھا اور عبد المطلب آپ کے دادا تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے. آپ لوگوں کو بھی رہتی ہے نا دادا سے محبت؟ ہے نہیں؟ یہ دادا سے محبت سبھی بچوں کو رہتی ہے. تو دادا سے ان کو بڑی محبت تھی. ایک دن کیا ہوا، دادا کا اونٹ چوری ہو گیا. اب دادا کا اونٹ چوری ہو گیا اور یہ کتنے سال کے ہیں؟ 7 سال کے یا 6 سال کے، 6-7 سال کے ہیں. اور دادا کا اونٹ چوری ہو گیا تو دادا بڑے پریشان. دادا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بھی دوسرے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اونٹ کو ڈھونڈنے نکل گئے. اب اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے آگے گم ہو گئے کہ یہ خود ہی گم ہو گئے. اب ان کی ڈھونڈائی شروع ہو گئی کہ محمد کہاں چلا گیا، محمد کہاں چلا گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دی. پھر بہت دیر کے بعد محمد رسول آئے تو پھر دادا کہتے کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ میں آپ کا اونٹ ڈھونڈنے گیا تھا. تو اپنے گھر کی فکر کس قدر ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کہ میرے دادا پریشان ہیں، میں دادا کا کوئی کام کر دوں. آپ لوگ کرتے ہیں ایسا کہ دادا کو چشمہ نہیں مل رہا میں ڈھونڈ کے دے دوں؟ ہاں، دادا کو پانی لا کر کے دینا، ان سے اٹھتے نہیں بن رہا ہے، ان سے بیٹھتے نہیں بن رہا ہے. نانا کو کی میں خدمت کر دوں، نانا کو میں کنگھی لا کر کے دے دوں، ان کا موبائل لا کر کے دے دوں، نانا کی میں چپل سیدھی کر دوں. کرتے ہم ایسا؟ تو پھر ہم نبی کے کیسے ماننے والے ہیں؟ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چھوٹے سے ہیں اور ریگستان میں جنگل میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے. ہم نے کہیں کیا کبھی ایسا؟ ہمیں فکر نہیں، ہمیں احساس نہیں اپنے بزرگوں کا، اپنے گھر کے لوگوں کا، اپنے گھر کی تکلیف کا. ہم کیسی رحمت اور کیسے نبی کے ماننے والے ہیں. ہم لوگ جھوٹے ماننے والے ہیں، سچے ماننے والے. سچے ماننے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، صحابہ کے بچے تھے. لیکن ہمیں بھی سچا ماننے والا بننا ہے. ہمیں بھی گھر والوں کا ایسا ہی خیال رکھنا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اب کچھ دن کے بعد جب دادا کے ساتھ رہ رہے تھے اچانک دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جب دادا کا انتقال ہوا تو قبرستان میں دادا کے جنازے کے پیچھے پیچھے محمد رسول اللہ بھی جا رہے ہیں. کیا سوچ رہے ہوں گے رسول اللہ کہ میرے امی بھی نہیں ہیں، میرے ابو بھی نہیں ہیں، میرے دادا تھے وہ بھی چلے گئے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بہن بھی نہیں. کس قدر ٹینشن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ رہے ہوں گے. سوچیا کہ اپنے دادا کے جنازے میں جا رہے ہیں
اور کس قدر غم ہوگا کہ اب میں لوٹ کر کے آؤں گا جنازے سے تو کس کے گھر جاؤں گا؟ میرا کوئی بڑا بھائی بھی نہیں ہے کہ میں اس کے گھر چلے جاؤں، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے کہ میں اس کے گھر چلے جاؤں، میری امی بھی نہیں ہے، میرے ابو بھی نہیں ہے، میرے ایک دادا تھے وہ بھی چلے گئے۔ جب لوٹ کر کے آئے میت سے تو پریشان ہے، کیا کروں؟ اللہ کو پھر ان کے چاچا ابو طالب نے کہا کہ میں محمد کو لے جا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ابو طالب اپنے گھر محمد رسول اللہ کو لے کر کے جاتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ابھی کافی وقت ہو گیا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔